ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? जो हमारी सौम्या जी है, उन्होंने विधि के सामने एक अपना ख्वाहिश बोला था कि विधि, मुझे कहीं पर घूमने जाना है, प्लीज़ मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। और ये सुनते ही हमारी विधि जी जो है वो कमरे से निकल जाती है और चली जाते हैं थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने। वहाँ पर जाके वो हमारी सौम्या जी के लिए थोड़ा सा कपड़े खरीदते हैं और वही कपड़ा जो है वो प्रिया के हाथों से उनके पास भेजते हैं। और वो खुद चली जाती है एक बाइक का इंतज़ाम करने, क्योंकि उनको फटफटी चलानी है और अपनी फटफटिया के पीछे अपनी प्यार सौम्या को बैठाना है। वही करने में वो जुट गई थी। और जो इधर सौम्या जी है वो तो कपड़े देख के परेशान कि अगर मैं ये सारे कपड़े पहन के यहाँ से निकलूँगी तो जो मेरी अभी न्यू बनी हुई मेरी मम्मी जी है, वो मेरी सास और मेरे ससुर जो कि अभी बनी नहीं है, वो मम्मी पापा वो क्या बोलेंगे कि अब तक तो तुम अच्छे भले थी, घर पे कपड़ा लाइक साड़ी पहन के घूमती थी, कभी कभी सूट वगैरह भी पहन लेती हो तुम। अभी जब तुमको अपनी बेटी बनाया, तुमने तो अपनी रंग ढंग बदल लिए भाई, तुमने तो शर्ट पैंट पे आज चले आए। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर परेशान हो रही थी। पर विधि की मम्मी जो है वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सपोर्टिव बनती है और बोलती कि देखो, तुमको मैंने अपनी बेटी बोला है तो अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। जैसे मेरी बेटी कुछ भी पहनती रहती है तो तुम भी पहन सकती हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और तुम्हारे पापा वो भी बहुत अच्छे हैं, ये तुमको पता है कि वो अपनी बेटियों को एकदम सर पे बिठा के रखते हैं। तो जो सौम्या है वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो तब उसको थोड़ा सा ऐसा होता ना कि फील आते कि नहीं भाई है तो भाई इस घर पे तो दम है एक। तो वो भी जाके कपड़े वगैरह जो है चेंज कर लेती है। और जो हमारी काजल आंटी है वो उसको एश्योर करते हैं कि तुम अपने अच्छे मन से जाओ, घूम के आओ, वन्या का ध्यान हम लोग रख लेंगे। और रख लेंगे क्या, वन्या और हम लोग भी घूमने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पापा जी को थोड़ा सा टहलने जाना है, तो वन्या भी हमारे साथ चली जाएगी, तुम इसका टेंशन मत लो। तो वहाँ पर सारा कुछ सेट हो चुका था। और जो हमारी विधि जी है वो बाइक को लेकर गेट के सामने खड़े हुए थे और फ़ोन कर रहे थे सौम्या जी को कि सौम्या बाहर आओ, मैं खड़ी हुई हूँ, हम चलते हैं घूमने। और जो सौम्या जी है वो भी चल के आ रहे थे। और जो काजल जी है, काजल आंटी, वो भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं कि ये बंदी इतनी ज़्यादा बीमार है, कहीं गिर भी न जाए। तो वो पीछे पीछे आते हैं, पर सौम्या खुद से चल के आ जाती है क्योंकि पूरा दिन उसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा गया था। और जो विधि है उन्होंने तो भाई रात जग के उनका ध्यान रखा हुआ था। तो जब हमारी सौम्या गेट से बाहर निकलती है तो देखती क्या है भाई, इधर विधि तो बैठी हुई है बाइक पे एक हेलमेट लेके और वो हंस रही है कि चलो जीते हैं अपनी पुरानी लाइफ, जब हम दोनों छोटे हुआ करते थे और हम लोग बाइक तो नहीं थे, स्कूटी पर राइड किया करते थे। तो जो सौम्या है वो तो इतना ज़्यादा उसको खुशी हो रही थी, वो बहुत दिल से खुश हो रही थी, दिल से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पुरानी चीज़ें रिमाइंड करना था। और जो हमारी विधि जी है वो हंसते हंसते उनकी तरफ एक जो हेलमेट है वो देती है कि ये पहन लो और चले आओ मेरे पीछे, चलते हैं घूमने। और जो हमारी सौम्या जी है वो बहुत ही प्यार से उस हेलमेट को ग्रहण करती है और वो लगा रही थी। तो तब विधि क्या करती है, अपनी पॉकेट से एक सनग्लास निकालती है, उतनी स्टाइल से वो आँखों में पहनते कि एकदम चुम्बेश्वरी माहौल। और फिर जो उसका ये इतना अंदाज़, इतना सुंदर सा अंदाज़ देख के हमारी सौम्या को इतना अच्छा लगता है, उनकी दिल जो है वो एकदम गदगद हो जाती है कि इतनी अच्छी, इतनी सुंदर और स्टाइलिश, क्या ही बोले, एकदम टोटा पीस। फिर वो भी अपना हेलमेट लगा लेती है क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट,
اگر تم کو کچھ ہو جاتا ہے تو تمہاری فیملی کو وہ چیز بھگتنی پڑے گی، تو پہلے سے ہی سیفٹی مینٹین کر کے چلو۔ وہ بھی، اور جب بیٹھتی ہے سومیا اس کے پیچھے، تو وہ نا لائک ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں تھوڑا سا جھجک رہی تھی، انکمفرٹیبل فیل ہو رہی تھی کیونکہ بہت دن بعد وہ بیٹھی ہے، تو وہ تھوڑا سا لائک ایسا نا کہ ڈسٹینس تھا بیچ میں۔ تو ودھی یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ بھائی مجھ کو پکڑ کے بیٹھو تاکہ ہوا بھی اندر سے پاس نہ ہو پائے۔ تو وہ چلا رہی تھی، لائک اسٹارٹ کر دی تھی اپنی جو بائک ہے وہ، اب وہ چل تو رہی تھی پر ایسا تھا نا کہ خالی خالی محسوس ہو رہی تھی، تو بار بار اس کو بریک لگا رہی تھی جو ہماری سومیا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی اس کو چاہیے کہ میں اس کو پکڑ کے بیٹھوں، پر وہ بولتی کہ ایکچولی ودھی میں بہت دن بعد یہاں پر بیٹھی ہوں نا بائک پہ، تو مجھے انکمفرٹیبل ہو رہی ہے، میں اچھے سے بیٹھ نہیں پا رہی۔ تو وہ بولتے یہ بلٹ ہے، اس میں کیا انکمفرٹیبل فیل کرنا، سب کچھ تو ایک دم نارمل ہے، تم اپنی مرضی جیسا مرضی ویسے بیٹھو، کوئی تم کو کچھ بولنے والا نہیں ہے، اگر کوئی کچھ بولے گا جگہ پہ نا میں اس کا منہ توڑ دوں گی، تم بیٹھو، تم کو جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو، پر تھوڑا سیفٹی مینٹین کر کے بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی ایک دم پیروں کو ایسے رکھے کہ کہیں گاڑی آ کے ٹھوک نہ دے تم کو۔ وہ بھی ہنستی ہے اور بولتی کہ نہیں پر ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے، جو ودھی کو ہے بہت اچھے سے پکڑ لیتے اس کی کمر سے، اور ایک دم اس نے جیسے بولا تھا کہ اندر سے ہوا بھی پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ ویسے ہی کرتی ہے، ایک دم اس کو کس کے پکڑ لیتی ہے اور اس سے ایسے لپٹ کے بیٹھتی ہے جیسے کہ وہ چادر ہو اور ودھی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اور جو ودھی ہے وہ اتنا زیادہ مسکرا رہی تھی کہ یہ چیز مجھے کب سے چاہیے تھا، مجھے تمہارے ساتھ ایسے ہی پل تو چاہیے تھے۔ وہ بار بار جو مرر کیمرہ ہوتا، سوری، جو سامنے کی مرر ہوتی ہے نا اس سے دیکھ رہی تھی اس کو، اور ودھی کہ ایسے دیکھنا سومیا کو اتنا زیادہ شائع فیل کرا رہا تھا کہ بار بار کیوں دیکھ رہی ہو تم مجھے ایسے، بار بار وہ مرر سے جھانک رہی تھی اس کی طرف، اور جو ودھی سومیا ہے وہ صرف مسکرائی جا رہی تھی، اس کو شائع فیل ہو رہی تھی، وہ اپنی نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ تو ودھی سامنے سے بولتی کہ دیکھو تم پوری کی پوری میری ہی ہو، اور تم کو دیکھنے کا جو مجھے حق ہے نا وہ تم مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی، تو پلیز اپنی آنکھوں کو، اتنی سندر سندر جو آنکھیں ہیں ان کو ایسے ہی ادھر ادھر مت ہٹاؤ، ان کو دیکھنے دو مجھے، ہاں تم مجھے ہی دیکھتے رہو، میری آنکھوں میں دیکھتے رہو، اور ہم نپٹ جائے، ایک رائڈ میں نکلے کیا، ہم نپٹ ہی جائے اس میں۔ تو وہ تھوڑا سا ہنستے ہیں، بولتے کہ نہیں نہیں نپٹیں گے ہم، تم کو بہت ہی سنبھال کے لے کے جائیں گے اور بہت سنبھال کے لے کے آئیں گے، کیونکہ تم نہیں ہو، تم میرے دل کی رانی ہو۔ تو وہ اس کو نا بہت کس کے تو پکڑی ہوئی تھی، اس کی جو بیک سائڈ پہ لائک ہم شولڈر کہہ سکتے ہیں وہاں پر اس کی سر کو رکھ لیتے ہیں، جو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا سر کسی کے شولڈر پہ رکھ لیتے ہیں بائک میں جیسے بیٹھے ہوئے، اور وہ جو ہوا تھا اس کو محسوس کر رہی تھی، اور جو اس کے بال کھلے ہوئے تھے ہیلمٹ کی نیچے سے بھی وہ اتنے سندر طریقے سے اڑ رہے تھے، اتنا زیادہ اس کو اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ویسے بخار میں تھی، اور بخار میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہت ہی آرام دے جاتی ہے، اور اس میں بھی تمہاری محبوب تمہارے پاس ہو، اتنے پاس ہو کہ تم اس کو ایک دم قریب سے فیل کر پا رہی ہو، تو وہ نظارہ، وہ ماحول نہیں ہوتا، وہ ایک دم ہیون ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے اب تک یہ ایکسپیرئنس نہیں کیا، شاید کر لیں گے کسی دن۔ آج جس نے بھی کیا ہے وہ کامنٹ پہ بتا کے جاؤ کہ ہم نے کیا ہے، اور اگر میں کہیں پر غلط ہوں کہ نہیں ایسا فیل نہیں ہوتا تو یہ بھی بتا کے جاؤ کہ تنو ایسا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سومیا اور ودھی وہ تو چل رہے تھے، اور ودھی کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سومیا چیزوں کو لٹرلی فیل کر پا رہی ہے، کیونکہ ایک سکون سا تھا ان دونوں کے بیچ میں جو کہ بیاں نہ کرو تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو ہماری ودھی ہے وہ تھوڑی دیر جو اس کی بائک رائڈ کر کے ایک فلاور شاپ، ایسا وہ بول سکتے ہو کہ وہ
فلاور مارکیٹ ہی ہے، کیونکہ چاروں طرف صرف فلاورس ہی فلاورس ہیں، اور سومیا کو اتنا زیادہ فلاورس پسند تھے کہ وہ پھولوں کے نام پہ پاگل ہو جاتی تھی۔ تو وہ بائک روک کے، تب جب وہ بائک روکتی ہے تو سومیا اپنی سر کو اٹھاتی ہے اور اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ بھائی ادھر تو کسی ہم باغیچے پہ آ چکے ہیں۔ تو وہ بولتی ہے یہ ادھر کیوں رکے ہو؟ بولتی کہ اب ہمارے ساتھ ایک پھول ہے، اور پھول کو اگر پھول نہ دیا جائے تو یہ تو بلڈی پھول والی حرکتیں ہو جائیں گی نا۔ تو اس کی یہ پنچ لائن سن کے وہ تھوڑا سا ہنستی ہے، بولتی کہ ٹھیک ہے جاؤ اور میرے پسندیدہ گلاب لانا، مجھے آج بہت ہی کریونگ ہو رہی ہے۔ وہ بولتے کہ ہاں ہاں اسی لیے تو روکے ہیں ہم، ابھی جاتے ہیں اور ہماری میڈم کا جو ایک اچھا ہے وہ ابھی پورا کر کے آتے ہیں۔ تو وہ بھی بولتے ہیں کہ ہاں ہاں جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ تو وہ بھی جاتی ہے ایک فلاور شاپ پہ، اور اس کو نا جو سفید گلاب کے پھول ہوتے ہیں نا، اس میں بھی پنکھڑی میں تھوڑے تھوڑے وہ پنک ٹائپ کی ہوتے ہیں نا کہ اوپر سے، وہ والے اس کو بہت زیادہ ہی پسند ہے کہ وائٹ پلس پنک کلر۔ اور ہماری ودھی جی ایک شاپ پہ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ دیکھو ایک بکے بنانا ہے مجھے، وہاں پر آپ 9 گلاب جو اسپیسیفک کر کے بول دیتی ہے کہ کون سے والے، مجھے 9 گلاب کے ایک بکے چاہیے۔ تو وہ بھی بنا دیتا ہے بہت سندر طریقے سے، اور بولتی ہے کہ دیکھو ایک ایک جو کانٹا ہے وہ نکال پھینکو، مجھے نہیں چاہیے تو آپ اس کے پتے بھی نکال سکتے ہو۔ تو وہ ہنستے ہیں اور بولتے کہ ٹھیک ہے نہیں نکالیں گے پتے، پر سندر کر کے دے دیں گے۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور بہت ہی پیارا سا ایک بک بناتی ہے وہاں پر، اور وہاں پر یہ لے کر وہ آ جاتی ہے، اور جب وہ آ کے بہت ہی سندر پریٹی سا ایک اسمائل دے کے ہماری سومیا جی کو وہ بکے دیتی ہے، وہ پھول کا بکے لیتی ہے پہلے، لیکن تھوڑا سا اس کو سونگھتی ہے کہ اس کی اسمیل جو بہت اچھی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے بکے کی طرف اور دیکھتی ہے کہ جو پھول ہے نا وہ تھوڑا سا الگ الگ ایک ساتھ نہیں ہے، وہ تھوڑے تو گیپ میں ہے۔ تو وہ گنتی ہے سارے گلاب کو اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر 9 گلاب ہے۔ تو بولتی ودھی جی اب آپ یہ بھی میننگ بتا دیجئے نا کہ آپ یہ 9 گلاب دے کے کیا ڈیکوڈ کرنا چاہ رہی تھی، پلیز بتا دیجئے، کیونکہ ہم تو اتنے جانکار نہیں ہے نا جو آپ چھپا چھپا کے میننگ بتا رہی ہے۔ وہ ہنستی ہے، بولتی کہ پتہ چل گیا تم کو کہ یہاں پر کچھ میننگ چھپا ہے؟ تو بولتے ہاں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ جو بھی گفٹ کرتی ہیں مجھے، ان سارے گفٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی میننگ تو رہتا ہی ہے، تو آپ پلیز بتا دیجئے ان 9 گلاب کی میننگ کیا ہے؟ تو وہ بولتی ہے کہ ان 9 گلابوں کا میننگ یہی ہے کہ میں پورا زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ایک دم انفینٹی کی طرح، اور میں تمہارا بن کے رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ ہنستی ہے اور بولتی کہ ہاں میں بھی یہی فیلنگ تمہارے لیے اپنے اندر پوشت کرتی ہوں۔ بھائی کبھی کبھی میرا ایکسٹرا ہندی نکل جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ بولتی کہ اب چلے کیا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ رائڈ، پلیز زیادہ مت دیر کرو۔ تو وہ ہنستے ہوئے پھر بیٹھ جاتی ہے اپنی بائک پہ اور اس کو پھر سے چلانے لگتی ہے۔ جو سومیا ہے وہ پہلے تو صرف ودھی کو پکڑی ہوئی تھی، اب جو بکے ہے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ہمارے ودھی کو پکڑی ہوئی تھی ان کی کمر سے، پراپر ان کو گریب کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اور جو ودھی ہے وہ تو اتنا زیادہ تیز بھی نہیں چلا رہی تھی، اتنا زیادہ دھیمے بھی نہیں چلا رہی تھی بائک، تاکہ وہ فیل کر پائے، اور جو وہاں پر جہاں پر وہ جا رہی ہے وہ پورا راستہ اس کو ایک شانتی دے کے جائے، جو بھی اس کی دل میں تھی ملال کسک یا پھر جو بھی ہو، وہ سارا کچھ اس رائڈ کے ساتھ ہی ہوا کے ساتھ اڑ جائے، اس کی دل میں صرف خوشیاں رہے اور اس کی پیار رہے۔ وہ پراپر چیزوں کو ٹرائی کرتی ہے اور جاتے جاتے نا وہ ایک پہاڑی بھی بول سکتے ہیں ہم، اور ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی تھی اتنا زیادہ، روڈ تھے پر وہاں پر ایک چائے کی ٹپوری تھی، ٹپوری نہیں ٹپری تھی، وہاں پر جا کے وہ روکتی ہے جو اس کی بائک ہے وہ، اور وہ وہاں پر جاتے جاتے نا ٹائم اتنا ہو چکا تھا کہ وہ لوگ
ایسا مان سکتے ہو کہ دن رہتے رہتے نکلے تھے، ابھی وہ شام ڈھلنے کی وقت ہو چکی تھی، سوریہ جو ہے وہ است جانے والا تھا ابھی کچھ ہی سمے میں. تو اتنا زیادہ جو آسمان ہے وہ ایک دم ایسا ہو رہا تھا کہ گولڈن، اور جو پنچھی تھے وہ اپنی گھونسلے پہ جا رہے تھے. اتنا سندر اورا ہو رہا تھا وہاں پر کہ دل ایک دم خوش ہو جائے. اور جب وہاں پر روکتی ہے پھر سے وہ سومیہ، پھر بولتی ہے کہ روکا کیوں؟ کہ ارے اترو تو یہاں دادا بیٹھتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں کی چائے اگر تم نے کھا لی یا پھر پی لی، تمہارا تو انتر ایک دم ترپت ہو جائے گا، اتنا وہ اچھا چائے بناتے ہیں. تو وہ بولتی کہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی؟ بولتی ہاں تم سے بھی زیادہ اچھی، وہ بہت پیاری چائے بناتے ہیں، چلو آج تم کو پلاتے ہیں. تو وہ دونوں ہی اترتے ہیں اور جاتے ہیں ان کے پاس. تو جو دادا تھے، وہ دادا مینس بھائی وہ بلاتی ہے، ایکچولی وہ چائے والا وہ بنگالی تھا، تو وہ دادا بلاتی ہے. اور جو چائے والا ہے وہ بولتی کہ کیا دی تم پھر سے آ گئی؟ تمہارا کیا یہاں پر ایک گھر ہے کیا؟ تم روز روز یہاں پر کیوں آ جاتی ہو؟ تم کو اتنا پسند ہے کیا یہ جگہ؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولتی کہ ہاں دادا، یہ بہت اچھا جگہ ہے، اور آپ کی چائے تو کیا ہی بولے، لوگ پاگل ہو جائیں گے، اتنا اچھا چائے ہے آپ کا. تو بولتے ہاں تم تو چائے پیتی ہو اور پھر وہاں پر پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہو، کیا کرتے ہو وہاں پر جا کے؟ تمہارے گھر ہے کیا وہاں پر؟ تو بولتے نہیں دادا، وہاں پر سے نا جو سوریاست ہوتا ہے وہ بہت پیارا دکھتا ہے، بہت اچھا سا ہے، اور جو اوپر ایک پیپل کا پیڑ ہے وہ کیا ہی بولے. وہ بولتے ہاں کسی دن بھوت تمہارے چڑھ جائے گا نا تب پتا چلے گا. تو وہ ہنستے بولتی کہ نہیں نہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہے، میں تو بہت دنوں سے یہاں پر آ رہی ہوں. اور جو سومیہ ہے وہ صرف سن رہی تھی ان کی ٹاکنگ، کیونکہ اتنا اچھے سے کسی سے بات کرنا، مطلب وہ تم کو بہت اچھے دنوں سے جانتا ہے، بہت اچھے ٹائم سے جانتا ہے. تو وہ بھی جا کے بیٹھتی ہے اس کے پاس اور بولتی کہ تم کیا یہاں پر روز آتی ہو؟ وہ بولتی نہیں روز تو نہیں آتی، پر ہاں کبھی کبھی آ جاتی ہوں، بہت اچھا جگہ ہے. آج تو تم کو بھی لے کے آئی ہوں نا، تو تم دیکھنا کتنی اچھے سے دکھتا ہے وہ سوریاست. تو وہ بولتے ٹھیک ہے. اور جب وہ چائے بنا رہے تھے تو ودھی وہاں پر سے اٹھ جاتی ہے اور تھوڑی جو جہاں پر اس کی بائک پارک کیا ہوا تھا وہاں پر جاتی ہے، اور جا کے نا وہ اپنی سگریٹ کو جلانے والی تھی. تو یہ چیز سومیہ نوٹ کرتی ہے اور وہ جلائے گی کہ تبھی سومیہ آتی ہے اور بولتی کہ دیکھو میرے ساتھ رہو گی نا تو تم اپنی یہ سگریٹ کی عادت چھوڑ دو، مجھے نہیں اچھا لگتا تمہاری یہ ساری چیز، جب کبھی دیکھو تمہارے ہاتھ پہ یہی رہتا ہے، تم ایسا کیوں کرتی رہتی ہو؟ وہ ارے مجھے اچھا لگتا ہے نا. ہاں مجھے نہیں اچھا لگتا، تمہارے اچھا لگنا مجھے نہیں پتا، تم ابھی یہ نہیں کر سکتی. تو وہ بولتے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتی. یہ بول کے وہ پھر سے پیکٹ میں رکھنے جائے گی وہ سگریٹ، جو سومیہ ہے وہ اس کو لے کے توڑ مروڑ کے پھینک دیتی ہے. اور جو ودھی ہے وہ ڈر کے اپنا جو پیکٹ تھا وہ جلدی جلدی سے چھپا لیتی ہے، کیونکہ بھائی جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ سگریٹ ان کا ایک الگ ہی ایموشن ہوتا ہے، الگ پیار ہوتا ہے. تو وہ کرتی یہ، اور جو سومیہ ہے وہ جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑا سا غصہ دکھا کے. پھر سومیہ کے پیچھے پیچھے ودھی بھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب روٹھو تو مت. تو وہاں پر جا کے پھر سے وہ دونوں لوگ دادا اور ودھی بات کرنے لگ گئے تھے، تو سومیہ وہاں پر بھول گئی تھی یہ چیز، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو. اور وہاں پر چائے دیا جاتا ہے. جب سومیہ کی زبان پہ وہ چائے جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایکچولی میں وہ چائے بہت ہی اچھی تھی. وہ ودھی کی طرف صرف دیکھ رہی تھی کہ لٹرلی یہ میرے والا چائے سے بھی تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ودھی جو ہے وہ چائے کم کافی زیادہ کنزیوم کرتی تھی، اور اس میں بھی وہ چائے کنزیوم کر رہی ہے تو کچھ تو بات ہے. تو ودھی بولتی کہ ہاں مجھے پتا ہے، آپ بھی تعریف کرو گی اب پی لو. اور تعریف دادا کو بول کے جانا کہ کیا ہے آپ کے دل میں ان کی چائے پی کے، ان کو بہت اچھا لگے گا. تو وہاں پر وہ چائے لوگ پیتے اور پھر نکل جاتے ہیں. جو سومیہ ہے وہ بھی بولتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دادا آپ کی چائے بھی بہت اچھی ہے، میں نے تو پہلی بار ٹرائی کیا. تو وہ خوش تو ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری ودھی جی ان کو ایکسٹرا ٹپ دے کے وہاں پر سے نکل جاتے ہیں بائک لے کے. اوپر چل رہی تھی وہ پہاڑی کے اوپر، اتنا
اس کا ڈھلان بھی نہیں تھا، اتنا نیچے بھی نہیں تھی، پر جا سکتے ہیں ہم ایسا. تو جاتے جاتے نا سومیا چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ بہت ہی خوبصورت وہ جگہ تھی. ایک بول سکتے ہو اتنا زیادہ گھنے جنگل بھی نہیں، جنگل کیا تھوڑی ہی پیڑ پودے تھے، اب بہت اچھا تھا. ایک دم اوپر جا کے نا ایک دم پورا جو ہے خالی ماٹ کی طرح لگ رہی تھی، کہ اتنا زیادہ سندر. اور وہاں پر ایک ہی پیڑ، وہ بھی اتنا بڑا کہ جگہ وہ بہت ہی سندر لگ رہا تھا. اور دکھ رہا تھا وہاں پر سے، لائک بائک میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا کہ جو سورج ہے وہ کیسے لائک ڈوب رہا تھا. اتنا سندر منظر کہ دیکھ کے ہی تمہاری دل خوش ہو جائے. اور ودھی جب وہاں پر جا کے اپنی بائک کو روکتی ہے، سومیا تو اتر کے ایک دم اپنی منہ کو کھول کر چیزوں کو دیکھ رہی تھی. اتنا سندر، اتنا سندر. وہ نا چلتے چلتے سامنے جا رہی تھی، تو ودھی پیچھے سے بولتی کہ اوئے میڈم، زیادہ سامنے چلی گئی نا تو ایک دم نیچے چلی جاؤ گی، پلیز ابھی مت نیچے جاؤ، میرے ساتھ رک جاؤ. ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ کو بولا کہ آپ کے ساتھ میری پوری زندگی گزارنی ہے، آپ تو ایک دم ابھی جا رہی ہو، کیا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا میرے ساتھ؟ تو وہ بولتی کہ نہیں ودھی، دیکھو کتنا زیادہ پیارا جگہ ہے یہاں، اتنا سندر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو وہ بولتی کہ ہاں اسی لیے تو آپ کو لایا ہوں یہاں پر، آپ کو گھومنے جانا تھا اور ابھی کے لیے یہی جگہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو وہ ودھی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتی کہ میرے پاس آؤ، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے. تو ودھی بھی چلتے ہوئے آتی ہے، اس کو ہاتھ کے پکڑتی ہے. اور وہاں پر نا ایک برنچ نہیں بول سکتے، جو ہوتا ہے نا کہ مٹی میں ہی تھوڑا سا پیڑ کی ڈالیوں کو گڑ کے پھر وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا دے کے پھر ایک بیٹھنے والی جگہ بنا کے رکھتے ہیں نا. تو وہاں پر وہ تھا، کیونکہ ادھر ہمیشہ تو نہیں پر لوگ آیا جایا کرتے تھے، تو وہاں پر بیٹھنے کی ایک جگہ تھی. تو ودھی اور جو سومیا ہے وہ وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں، اور جو سومیا ہے وہ ودھی کی شولڈر پہ اپنی سر کو رکھ لیتی ہے اور اس کو ہاتھ کو اتنی کس کے پکڑتی ہے اور بولتی کہ اتنی سندر جگہ میری تو زندگی میں نہیں دیکھا. تو وہاں پر سومیا بھی بہت خوش تھی، ودھی بھی خوش تھی. بہت ٹائم تک پورا سوریاست وہ وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. جو پکشیاں ہیں وہ آ کے بیٹھ رہے تھے، اپنی جو گھونسلے تھے وہاں پر، جو پیپل کا پیڑ تھا اس میں پکشیوں کا گھر تھا. وہاں پر اتنا زیادہ شور ہو رہا تھا پکشیوں کا، بہت ہی سندر لگ رہا تھا ان کو وہ چیز. اور وہاں پر نا رات بھی ہو جاتا ہے، لیکن سوریاست ہونے کے بعد جو سندھیا ہوتی ہے وہ بھی ہو چکا تھا. تو سومیا بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا. جو ودھی ہے وہ بولتی ہے سومیا اب چلو یہاں سے، کیونکہ میں نے بول دیا تو ہے دادا کو کہ یہاں پر بھوت وغیرہ ہے نہیں، پر مجھے بھی نہیں پتا کہ یہاں پر ہے کہ نہیں. میں تو اتنی دیر تک رکتی بھی نہیں ہوں یہاں پر، ایک سوریاست دیکھتی ہوں پھر تھوڑی دیر میں نکل جاتی ہوں. اب مجھے تمہارے ساتھ زندگی بتانی ہے، اگر کسی الجھن نظر تمہارے اوپر پڑ جائے گی پھر تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. چلو نا یہاں سے چلے جاتے ہیں. سومیا وہاں پر ہنسنے لگتے ہیں کہ ودھی جو ہے یہ ساری چیز بول رہی تھی مذاق میں، اور اس کو یہ چیز معلوم بھی تھا کہ اتنی تو اندھ وشواسی وہ ہے نہیں. اور جو ہماری سومیا ہے وہ بولتی کہ ہاں چلو، مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو مجھے یہاں پر لانے کے لیے. تو وہ بولتے اوکے میم، اٹس مائی پلیزر کہ آپ کو اتنا زیادہ خوشی ملی. تو وہ لوگ پھر بیٹھتے ہیں اپنی بائک میں اور چلنے لگتے ہیں. اور جو ودھی کا سومیا کا جو بکے تھا وہ ودھی بولتی کہ میرے پاس دے دو، میں سامنے رکھ دیتی ہوں. تو اس نے بھی دے دیا تھا، اور ویسے ہی وہ لوگ چل رہے تھے. اور جاتے جاتے پھر وہ نیچے جب جاتے ہیں تو دادا کو وہ بائے بول کے چلے جاتے ہیں کہ ہاتھ دکھا کے. تو جب جا رہے تھے راستہ اتنا سنسان تھا کہ کوئی گاڑی کوئی لوگ کچھ نہیں تھا، ایک دم پورا سنسان. اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی تھوڑا سا ہوا بھی چل رہی تھی، کیونکہ جو سومیا کو ہے وہ تھوڑا سا فیور تو تھا، ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو گئی تھی. تو جو سومیا ہے وہ کرتی کیا ہے، وہ
اپنے ہاتھوں سے تو ودھی کو پکڑی ہوئی تھی، پر اپنے ہاتھوں کو وہ کیا کرتے ہیں، سومیہ کی شرٹ کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کی ایک دم اس کی بیلی کے سائڈ میں اس کو پکڑ کے رکھتی ہے. اور اس کی obviously بات ہے بھائی، ہمارے باڈی ہمیشہ ہی گرم رہتی ہے. اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا نا کہ اتنی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور اوپر سے اس کو گرم محسوس بھی ہو رہی ہے. پر ادھر ہماری ودھی جی کا تو حالت خراب ہو رہی تھی کہ ان کو تو اندر سے فیلنگس آ رہے تھے جو کہ ان دونوں کے بیچ میں نارملی چل ہی رہا تھا. اور اوپر سے تمہارے محبوب تمہارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی تمہارے ساتھ اتنا شیطانی، جو کہ وہ کر نہیں رہی تھی پر اس کے ساتھ ہو جا رہی تھی. اور وہ تو پراپر چیزوں کو فیل کر رہی تھی، جو کہ ہماری سومیہ کی دماغ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں. وہ صرف اپنی ٹھنڈ کو تھوڑا سا دور کرنے چاہ رہی تھی، پر ہماری ودھی جی پورا فیل لے رہی تھی. یہ مجھے اتنی کس کے پکڑی ہوئی ہے، وہ بھی شرٹ کے اندر سے. ان کی تو گدگدی ہو رہی تھی ان کے دل میں. تو وہ بولتی کہ سومیہ تم اپنا ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال لو، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے پلیز. یہ ہم ابھی گاڑی چلا رہے ہیں نا، وہ بھی یہ بائک ہے، پلیز ہم پھسل بھی سکتے ہیں نا، پلیز اپنی ہاتھوں کو نکال لو باہر. جو سومیہ ہے وہ تو انوسینسلی بولتے کہ کیوں، مجھے نا ایکچولی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تم تھوڑی سی ورم ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ہاں پتہ ہے مجھے کہ تم کو اچھا لگ رہا ہے، پر چیزیں ادھر بگڑ رہی ہے نا، سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے 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 انیزی فیل ہو رہی ہے. تو یہ سن کر نا سومیہ کا تھوڑا سا ایک ایسا ہوتا ہے کہ کیا میں نے تم کو پکڑا ہے اور تم کو انیزی فیل ہو رہی ہے، تم گاڑی روکو، تم سے ابھی بات کرنی ہے مجھے، تم گاڑی روکو. جو ودھی ہے وہ روک دیتی ہے کیونکہ بھائی اگر گاڑی ایسے بائک چلاتے چلاتے تم جھگڑا کرو گی تم مرو گے، یہ پکا نشچت ہے. تو وہ روک دیتی ہے، وہ بولتی کہ ہاں بیبی بولو کیا ہے. میرا پکڑنا تم کو انیزی فیل ہو رہی ہے، یہ میں ابھی تم سے یہ سنوں. بولتے انیزی نہیں، مجھے تھوڑا تو سمجھنے کی کوشش کرو. تم دیکھو تم شرٹ کے اندر سے جا کے مجھے پکڑی ہوئی ہو تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں ابھی نارمل رہ جاؤں، کیا مطلب ہے اس کا. اور جب اس کو اس کی یہ باتیں پنچ ہوتی ہے نا کہ یہ کیا بول رہی ہے ابھی کہ نارمل نہیں ہے یہ چیز، تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ او ہو ودھی جی کو فیل ہو رہی ہے چیزیں. اور جو سومیہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک تیکھی سی اسمائل دیتی ہے، پر ودھی وہ دیکھ نہیں پاتی کیونکہ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ اتر جاتی ہے بائک سے، اتر کے سائڈ میں نا اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھوں میں یہ اب کیا کرے گی. تو وہ جو ودھی ہے وہ سمجھتی کہ یہ اب غصہ ہو چکی ہے، تو وہ بھی اتر جاتے ہیں. بولتی کہ بیبی میں ڈانٹ نہیں رہی تھی آپ کو، میں صرف یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو آپ ایسے پکڑو گی نا تو مجھے فیلنگس آتی ہے نا آپ کے لیے، سمجھا کرو نا، ایسے نہیں پکڑتے آپ، شرٹ کے اوپر سے پکڑ لو، میں نے نہ تو یہ کی ہے. تو جو سومیہ ہے وہ تھوڑا پیچھے گئی تھی نا تو تھوڑا آگے آ جاتی ہے اور جو وہاں پر بائک رکھی ہوئی تھی وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا بیٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور جو سومیہ کے پیچھے پیچھے ودھی بھی آ جاتی ہے، وہ بولتی کہ سوری بول تو رہی ہوں، ایسے نہیں جو آپ سمجھ رہی ہو، میں نے ایسا مین نہیں کیا ہے بیبی، پلیز سمجھو. اور یہاں پر دیکھو کتنا اندھیرا ہے، ابھی نکل جاتے نا یہاں پر سے، اب گھر جا کے مجھ سے لڑائی کر لینا، اور لڑائی کرنے جیسا یہاں پر کچھ نہیں ہے. اور جب یہ ساری چیز ودھی بول رہی تھی، جو سومیہ ہے وہ کرتی کیا ہے، اس کی شرٹ کی کالر کو پکڑتی ہے دونوں ہاتھوں سے اور اس کی طرف کھینچتے ہوئے جو اس کی، اور جو سومیہ جی ہے وہ ودھی کی ہونٹوں میں اپنی ہونٹوں کو رکھ لیتی ہے اور اتنی پیشنیٹلی ودھی کی ہونٹوں کو سک کر رہی تھی کہ مانو وہاں پر کوئی ہنی رکھا ہوا ہے، جو کہ ان کے پیاس سے ان میں اتنا پیشنیٹلی ان کو سک کر رہی تھی. ودھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا ایک دم بلینک ہو گئی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے، وہ چیزوں کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی. اور وہ بھی جب ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کس کر رہی ہے، وہ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں سومیہ کے اوپر.
اس کو ایک دم اتنا زیادہ وہ کس کر رہی تھی، اتنا زیادہ اس کے ہونٹوں کو سک کر رہی تھی کہ مان لو کہ کیا ہی ہے، ان کو کیا اچیو ہو چکی ہے چیز. اور ایک دم لائک وہ اچانک سے اتنا زیادہ وہ ہائپر ہو جاتی ہے نا کہ اس کو اپنی سومیا کو نیک سے پکڑتی ہے اور ایک دم مانو کہ ایک دم قریب کر لیتی ہے کہ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، اتنا زیادہ وہ کس کر رہی تھی، اس کو ہونٹوں کو سک کر رہی تھی، کبھی اس کے اوپر والے ہونٹوں کو سک کر رہی تھی، کبھی اس کے نیچے والے ہونٹوں کو سک کر رہی تھی. اور وہ اتنا زیادہ لائک اس کس میں ڈوب گئی تھی کہ کب اس کے ہاتھ اس کی نیک سے نکلتے ہوئے اس کی شرٹ کی بٹن تک آ کے ٹھہر گئے تھے اور وہ کھولنا سٹارٹ کر دی تھی، اس کو بھی نہیں پتا. وہ 2-3 بٹن کھول کے وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف لے کے ہی جا رہی تھی. جو سومیا اس کا ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے پش کر کے پیچھے کرتی ہے، بولتی کہ یہ کیا کر رہی ہو، ہم راستے میں ہیں، تم کیا کر رہی ہو، کس کر رہے تھے، میں یہ تو مت کرو. ہاں تو تم نے ہی شروع کیا نا، ابھی دیکھو میں نے تم کو پہلے بھی بولا تھا کہ تم دیکھو میرے اندر ویسی فیلنگز جگے ہوئے ہیں بیبی، اس پہ تم نے کس کر کے رکھا ہے، میں کیا کروں اب. ہاں تو یہ تو نہیں کر سکتے نا، ہم راستے میں ہیں. پلیز سومیا ایک کس، زیادہ نہیں، پھر سے وہی والا کس ایک بار. وہ اتنا لائک وہ ایسے بول رہی تھی نا کہ وہ بیگ کر رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی کہ مجھے ایک اور کس دے دو. اور سومیا ودھی کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں پورا نشہ اتری ہوئی تھی کہ ابھی وہ چاہیے اس کو وہ کس. وہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو پھر سے اپنی اس کی شرٹ کی طرف سے کھینچتے ہوئے اس کے پاس لاتی ہے، اس کو ویسے ہی کس کرنے لگتے ہیں جو کس وہاں پر چل رہی تھی. اور جو ودھی وہاں پر اس کی شرٹ کے اندر کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی ایکسٹریم اس کی فیلنگس چڑھ گئی تھی اب سومیا کو اتنا پاس پا کے. اور سومیا نے جو اس کی اندر ایک چنگاری جلائی تھی، اس کی صرف اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے، وہ تو اب ودھی کی حالت دیکھ کے اس کو پتہ چل رہا تھا کہ اس کو زیادہ ہی چھیڑ دیا جانے انجانے میں ہی، جو اس کو کرنا نہیں تھا، کیونکہ ودھی راستے میں تھی، وہاں پر ہی کھڑے ہو کر وہ لوگ کس کر رہے تھے. اور چیزیں تو بہت زیادہ ہی ڈیپ ہو رہی تھی کیونکہ ودھی کے ہاتھ ایک دم سومیا کی شرٹ کے اندر تھی، پریس کر رہی تھی، جو تم سمجھ رہے ہو وہی. جو سومیا ہے وہ چیزیں اچھی بھی لگ رہی تھی، پر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی دیکھ لے گا اگر کیا ہی ہوگا. پر ودھی بھی اتنا زیادہ ان کنٹرول نہیں تھی، وہ اپنا کس جب اس کا پورا ہو جاتا ہے، اس کا جب من بھر جاتا ہے، وہ خود سے ہی الگ ہوتی ہے. وہ پھر سے اس کی لپس میں چھوٹا سا ایک کس کرتی ہے، اس کے ہاتھوں سے اس کی لپس کو پوچھتی ہے، کلین کرتی ہے. وہ اس کی جان دوبارہ پلیز ایسا مت کرنا، یہ راستے میں جب ہم ہو پلیز اتنا زیادہ کلوز ہو کے مت بیٹھنا، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی کہ تم میرے لیے صرف تم نہیں ہو، تم میرے لیے پورا دنیا. اور یہ سارے بات وہ ودھی سومیا کے سر سے اپنے سر کو ٹکاتے ہوئے بول رہی تھی. ایسا ہو سکتا کہ وہ سارے بات ایک دم ودھی سومیا کے منہ میں بول رہی ہے. اور ودھی کی یہ بات سن کے سومیا کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، سمجھدار تو ہے. اب وہ بولتی کہ اب چلے ہم یہاں پر سے چلے، تو وہ بھی کچھ اور نہیں بولتی، پھر جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کی جگہ پہ. اور جو سومیا ہے اب تو وہ نہیں پکڑ رہی تھی ودھی کو، تو ودھی ہنستے ہوئے بولتی کہ پکڑ سکتے ہو تم، اور شرٹ کے اندر سے ہی پکڑنا، کیونکہ اب مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہنستے ہوئے ودھی کو تھوڑا سا مارتے شولڈر کی طرف سے، اور پھر سے وہ اپنی ہاتھوں کو جو ودھی کی شرٹ کے اندر سے جا کے لے کے وہ پکڑتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. اور جو ودھی ہے وہ اپنی چلا رہی تھی گاڑی، اور ایک ہاتھ سے جو سومیا کے ہاتھوں کو وہ پکڑی ہوئی تھی.
وہ بہت اچھا تھا. پھر سے جو ودھی چل رہی تھی، سومیا اس کی شولڈر پہ اپنے سر کو رکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ابھی جو ہوا، ابھی جو کس ان کے بیچ میں ہوا وہ فیل کر رہی تھی، اور وہ بہت خوش تھی. کچھ دیر بعد وہ گھر پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں، اور جو سومیا ہے وہ اپنی جو بکیں ہے وہ لے کے گھر کے اندر جاتی ہے، اور جو ودھی ہے وہ بائک کو پارک کر کے رکھتی ہے کہ اس کو لوٹانا بھی ہے. تو سومیا پہلے پہلے اندر جاتی ہے. جو ودھی کی مما ہے وہ لوگ آ چکے تھے گھوم گھام کے، تو وہ دیکھتی ہے کہ ودھی سومیا تھوڑا سا خوش ہے، اس کے ہاتھ میں فلاورس ہے، لائک بیٹر ہے، پہلے سے بیٹر ہے. اس کو دیکھ کے ہی سمجھ آ رہی تھی. تو وہ چلی جاتی ہے روم میں، وہاں پر رکتی نہیں ہے وہ. اب ودھی بھی پیچھے پیچھے آتی ہے. تب اس کی مما بولتے کہ اس کا تھوڑا سا مزاج چینج ہو گیا ہے لگتا ہے. تو وہ بولتے کہ ہاں مما، شاید تھوڑا سا ٹینس تھی، ابھی تھوڑا گھما کے لائی تو شاید ابھی بیٹر فیل کر رہی ہے. تو وہ بولتی کہ ہاں یہ تو جو چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کے پاپا، چھوڑو، ایک کام کرو، تم لوگ کہیں پر سے گھوم کے کیوں نہیں آتی؟ ویسے بھی تم نے بولا کہ یہ جب سے یہاں پر آئی ہوئی ہے کہیں گئی نہیں، تو تم کو کہیں پر سے گھوم کے آنا تھا نا، گھوم کے آ جاؤ. اور اب تو پریا اور جو ریچا ہے وہ دونوں بھی کتنا زیادہ ان کی موڈ لگی ہوئی ہے. پریا بول رہی تھی کہ اس کی مما پاپا بول رہے کہ چلی جائے اس کی بزنس ہے. تو تم لوگ ایک کام کرو، گھوم کے آ جاؤ، اس کا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا، پریا اور ریچا ان دونوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. میں نے اس کو بھی بولا کہ گھوم کے آ جاؤ، پر وہ بول رہی کہ تمہارے سوا وہ جائے گی نہیں. ہاں مما، اس نے مجھے بھی بولا ہے، میں بھی اس کو بولی تھی کہ دیکھتے ہیں، پر یہاں پر آفس وغیرہ بھی تو ہے نا، کیسے ڈھنگ سے چلے جائے. تو بولتے ارے للی میشا ہے نا، وہ سنبھال لیں گے. اور اتنا دور بھی مت جاؤ، زیادہ پاس بھی مت رہو، تھوڑا ایک ڈسٹینس میں جاؤ، جا کے گھوم لو. تو وہ بھی بولتے کہ ٹھیک ہے مما، دیکھتے ہیں. وہ بولتے دیکھتے ہی نہیں، ایک دو دن میں پلان بنا لو، پھر گھوم کے آ جاؤ، اور پھر اس کا بھی موڈ تھوڑا سا لائٹ اپ ہو جائے گا. وہ اپنی مما کو حق کرتے ہوئے کہ میرا کیوٹ سی مما. وہ بولتی کہ ہاں جاؤ روم میں جاؤ، جا کے فریش وغیرہ ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ رہو، اس کو ٹائم دو، بیچاری بہت پریشان ہے. تو وہ بولتی کہ ہاں مما، اب تو ان کو ہی ٹائم دینا ہے. لائک وہ اپنی مائنڈ تھوڑا گھما رہی تھی کیونکہ وہ زون آؤٹ ابھی ہوئی نہیں تھی. تو وہ بولتی کہ ہاں جاؤ. اس کی مما اس کو بھیج دیتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے. اور اب ہم بھی چلے جاتے ہیں کہ ٹاٹا، ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھو اور اچھے بلے رہو. اور کامنٹ کر کے بتا دینا کیسا لگا آج کے ایپیسوڈ. اور تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے.